from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, महकमा हम पाकिस्तान में ये निक नेम है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को, वो कहते हैं महकमा। नून लीग, पीपीपी और पीडीएम की 13 तमाम जमातों को हर मकाम पर शिकस्त फाश हो रही है। राजनपुर का ज़मीनी इंतखाब अभी आपने 2 दिन पहले देखा। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो 100 मोटो नोटिस लिया इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, उसमें भी शिकस्त हो रही है। हर मुकाम पे ज़िल्लत है, रसवाई है और बेईमानी इनके सामने आ रही है। इनको अब सिंसियरली बैठ के सोचना चाहिए कि वजह क्या है। भाई रीज़न तो तलाश करना चाहिए कि क्या है। देखिए 2 रीज़न समझ में आते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन पर अल्लाह ताला की पकड़ आ चुकी है। ज़हीन लोग ही बैठ के सोचते हैं कि रीज़न क्या है। अब खुदा जाने ये सोचेंगे या नहीं। बहरहाल जो नज़र आता है इन पे अल्लाह की पकड़ आ चुकी है। पॉइंट नंबर 2, दुनियावी वजह क्या है। आवाम जो है वो जर्नैलों, करप्ट सियासतदानों, माफियाज को समझ चुके हैं। अच्छा, चंद लोगों को ये एतराज़ है मुझ पे कि मैं खुदा को, अल्लाह को यहाँ पे कहाँ का जिक्र क्यों करता हूँ, उनको क्यों ले आता हूँ, उनकी पकड़ की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, जब आप खूब गौर करना शुरू करेंगे, जब आपका मुताला वसी तर होता जाएगा, तो यकीन कीजिए आपको हर जगह वो नज़र आएगा, उसका कहना नज़र आएगा, उसकी मर्ज़ी नज़र आएगी। अकबर इलाहाबादी का एक बड़ा अच्छा सा शेर है, वो सुनकर इनकी बात को आगे बढ़ाइए। अकबर साहब ने लिखा था कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो मेरा तो ये बिलीव है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि उसकी हिमायत के बगैर कामयाबी नहीं होती। अच्छा, चंद अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, देखिए पीडीएम और जर्नैलों को इलेक्शन में अपनी शिकस्त का इतना ही यकीन है जितना उनको ये यकीन है कि सुबह उठेंगे तो सूरज निकलेगा। शिकस्त पक्की है। पॉइंट नंबर 2, मुल्क का आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। ये अपने मफादात के लिए, पीडीएम वाले और जर्नल अपने मफादात के लिए आइन को भी अब बल्ली चढ़ाना चाहते हैं। अदालतों का तो एहतराम इन्होंने ख़त्म करवा दिया ना, रिश्वत देते हैं वहाँ पे छूट जाते हैं। अच्छा, अब ये आइन की भी नाक मरोड़ना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, महकमा, पीडीएम, ये सब मिलकर बहाने बना रहे हैं। ये सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, ये एक्सक्यूज ढूंढते हैं, कोई ना कोई बहाना तलाश कर लाते हैं। पॉइंट नंबर 4, देखिए चीफ जस्टिस अगर महकमे के प्रेशर में ना आए और उन्होंने सच्चाई से आइन का दिफा किया, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान सुरखरू होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान कामयाब होगा। पॉइंट नंबर 5, दोस्त मुझसे कल से पूछ रहे हैं, ये बताइए वो 4 लोगों ने क्यों, 4 जजेस क्यों अलग हुए हैं। देखिए उसमें से 2 जज तो इस वजह से अलग हुए हैं कि उन्होंने कहा पीडीएम वाले हम पर एतराज़ कर रहे हैं तो हम वॉलंटरी तौर पे अलग हो जाते हैं। और 2 जो हैं वो इस वजह से अलग हुए हैं कि वो फरमाते हैं कि हमने कहा कि फुल बेंच बनाइए और इन्होंने फुल बेंच नहीं बनाया, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। इन 4 के पीछे महकमे की, इलेक्शन कमीशन की, नवाज शरीफ की, सबकी तारें हैं। किसकी तार कितनी लंबी है अभी इसका इल्म भी नहीं है और इसको मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा देखिए, आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है उस मुकाम पर अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये तारीखी फैसला ले लिया
جی تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا اگر انہوں نے یہ تاریخی فیصلہ کیا کہ الیکشن ہونے چاہیے تو یقین کیجئے بندیال صاحب ساری زندگی عزت کے ساتھ گزاریں گے، ساری زندگی عزت کے ساتھ گزاریں گے، جس طرح جسٹس منیر نے ساری زندگی بے عزتی کے ساتھ گزاری تھی۔ اب وہ سارا قصہ ہے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، کچھ لوگ تو اب وہ کسی اور وقت کریں گے۔ اچھا دیکھیے، ہر قوم جو ہے وہ اپنا ایک اسٹرکچر بناتی ہے، کیلنڈر بناتی ہے اور اس کے حساب سے چلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے فار ایگزامپل ٹرکی میں زلزلہ آ گیا، لیکن الیکشن جو ہے وہ تاریخ پر ہو رہے ہیں جو اس کے ڈیٹ طے ہے۔ کیوں؟ اس شہر کو چھوڑ دیا گیا ہے جہاں زلزلہ ہے، لیکن باقی سارے ملک میں الیکشن اسی ڈیٹ پر ہوں گے۔ آئین ایسی چیز تھوڑی ہوتی ہے کہ جو آیا اس نے جیسے جی چاہا اس کو موڑ دیا اور اپنے حق میں، اور یہ ہمارے یہاں تو خاص کر کے یہ کرپشن زدہ لوگ جو ہیں یہی اپنے مفادات کے لیے مزید خزانہ لوٹنے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، اور کوئی نیک مقصد تھوڑی ان کے پیش نظر ہے۔ اچھا، اب چیف جسٹس عطا بندیال صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کہ مطلب اس میں کوئی لمبی کوئی فوجداری مقدمہ نہیں، بڑی لمبی وہ چلے، سیدھے سے ریزن دیجئے کہ بھائی کیا کیا مشکلات ہیں اور کیوں آپ منع کر رہے ہیں۔ اب وہ یہاں کیا ڈرامہ انہوں نے کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن گیند پاس آن کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے گورنر کی طرف، گورنر پھینک دیتا ہے اس کی طرف، پھر وہ پھینک دیتا ہے صدر کی طرف کہ صدر کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کا اناؤنسمنٹ کریں اور ان پہ مقدمہ قائم کر دو، صدر کو پکڑ لو اور ان کو ٹانگ دو۔ دیکھیے، جب تم لوگ یہ بدماشیاں کر رہے ہو، ڈیٹ ہی نہیں دے رہے الیکشن کی، تو کوئی تو دے گا، مسئلے کو کوئی تو حل کرے گا۔ اب وہ پاکستان کا صدر ہے، کوئی بھارتی صدر تو نہیں ہے جتنا آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کو ودن لمٹس پیرامیٹرز اس میں اپنے دائرے میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا، کیونکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بھی بول سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس میں یہ دیکھیے کہ آئین کیا کہتا ہے اگر حالات اس طرح کے ہوں، تو اسی لیے تو انہوں نے سب کو دعوت دی ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ دیکھیے، چیف جسٹس صاحب بھی یہ بات اب دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے اندر بلیک اینڈ وائٹ کو سمجھنے کا شعور آ گیا ہے، وہ سیاسی شعور اب عوام میں پیدا ہو گیا ہے، اور وہ بھی عوام کی نگاہوں میں 75 سال کی محرومی، بیماریاں، دکھ، غربت، دھوپ سب دیکھ رہے ہیں کہ قوم پہ کیا کیا گزرتی ہے اور یہ کیسے کیسے عیاشیاں کرتے ہیں۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اس بات کے لیے تیار ہو گئی ہے، قوم کے اندر وہ سیاسی شعور، وہ روشنی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور بندیال صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس میں یہاں پر عمران خان نے 22 سال تک ایک بات کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے، جب آپ کرپشن کا خاتمہ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو کرپشن کے خلاف کیمپین چلانا پڑے گی، انصاف کے حق میں بات چلانا پڑے گی۔ 22 سال سے آج تک وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اب قوم تیار ہو چکی ہے۔ یہ کام بڑا ضروری تھا، یہ کام اتنا ضروری تھا کہ ایسے سمجھیے اگر آپ کسی بغیر یہ کام کیا آپ لوگوں کو چینج پہ آمادہ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اس لیے 22 سال تک اس نے ایک تحریک انصاف نام رکھا، اس پہ کام کیا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی اندھیرے کمرے میں رات کے وقت داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام آپ لائٹ آن کریں گے۔ جب لائٹ آن ہو جاتی ہے تو پھر آپ موو کر سکتے ہیں، کسی چیز سے آپ ٹکرائیں گے نہیں، پھر آپ اپنا کام کر سکیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ چلے اور ان کرپٹ لوگوں سے لڑے، تو اس کے لیے سیاسی شعور کی روشنی پیدا کرنی تھی، جو عمران خان نے اس قوم میں کی ہے۔ اب یہ ایسا سمجھیے کہ یہ ایسی روشنی اس نے پیدا کر دی ہے کہ کسی کمرے میں جہاں بالکل اندھیرا ہو، وہاں پہ
یہ سب لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں چھپے ہوئے ہوں اور عمران خان نے آ کے لائٹ آن کر دی ہے. اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبے قد والا جس نے منہ پہ ڈھاٹا باندھا ہوا ہے یہ باجوہ ہے, یہ مونچھوں والا بڑی یہ زرداری ہے, یہ جو پیسے لے کے جیبوں میں رکھ رہا ہے یہ نواز شریف ہے. تو یہ ساری سیاسی شعور کی سے جو روشنی پیدا ہوئی ہے اس کی راہ میں دیکھتے ہوئے لوگ ان سب کے چہروں کو پہچان گئے ہیں. اور اب عمران خان رہے نہ رہے وہ اپنا کام کر گیا ہے. ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں آئے گا ماں سوا رسوائی کے. دیکھیے ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. اچھے دن بھی ایک جگہ جا کے ختم ہوتے ہیں, برے دن بھی ایک جگہ جا کے ختم ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رات ہے تو رات ہی رہے, نہیں, کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتی ہے. پاکستان میں اب لوگوں کے لیے, عام عوام کے لیے جو 75 سال سے ان کی آنکھوں میں محرومیاں ہیں, جس کو لیے وہ ساتھ ساتھ گھومتے رہے ہیں یا پریشان رہے ہیں, وہ وقت اب ختم ہونے کو آ گیا ہے. اب ان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میری محرومیاں پھرتی ہیں مجھے ساتھ لیے, نہیں, اب ان کے خاتمے کا وقت ہے. اب یہ فیصلہ رب العالمین کا ہے کہ یہ خاتمہ عمران خان کے ذریعے ہو رہا ہے. دیکھیے اس وقت ہمیں کسی ایسے بارش بزرگ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہو ہمارا, کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہو, وہ جو مرحوم کیا نام تھا ترڑ صاحب ٹائپ کی, اور وہ ہو. اس وقت ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ایماندار ہو اور ان ظالموں سے ٹکرا سکے. اور عمران خان کے اندر یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ وہ نڈر ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے, اور یہ بات اس کے دشمن بھی مانتے ہیں. اور ہر روز وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ان حالات میں جس قسم کا لیڈر چاہیے وہ عمران خان کی شکل میں موجود ہے. اور عوام کے اندر بھی وہ جذبہ جاگ چکا ہے. اب صرف آگے بڑھنا ہے اور اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, جس کے آثار نظر آ رہے ہیں. آئیے اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے, رائے عامہ کو ہموار کیجئے. یہ ہمارا کام ہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں, آپ بھی اپنا کام کیجئے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر, اور کیا نام ہے اس کا یار وہ چھوٹی جہاں ٹک ٹاک, اس پہ بھی ہم 3 منٹ کا ایک پروگرام کرتے ہیں. اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.